बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल से आज तक यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान पर। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनको आज़ादी कश्मीर का मुहक्किक कहें, इनको कश्मीर की आज़ादी का मुजाहिद कहें। इनकी बहुत सारी किताबें हैं कश्मीर पर लिखी हुई, इनके कई एक मकाले हैं, कई एक मज़ामीन हैं जो छपे हुए हैं। इनके शब रोज़ कश्मीर की आज़ादी की सोच पर और अमली काम पर गुज़रते हैं, जिसका सिला कल 5 फरवरी 2022 को कौम ने यह दिया है कि एक जलसा आम में इनको शाहीन पाकिस्तान के ख़िताब से नवाजा गया है। जनाब, आपको मुबारक हो। ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो कौम ने आपको दिया है और आपको आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का सिला दिया है कौम ने। आपसे एक सवाल है हमारा आज, ये कश्मीर की आज़ादी की बात तक क्यों रह गई है, ये अमल तक क्यों नहीं आ सकी? 1846 में से लेकर आज तक कश्मीरियों ने जुल्म के पहाड़ अपने ऊपर सह लिए। उनकी कई नस्लें पल कर जवान होकर ख़त्म हो गई, शहीद हो गए और गाजी बन गए। मतलब आगे कई कुर्बानियाँ बेटियों की चली गई, कई कुर्बानियाँ माँओं की चली गई, कई कुर्बानियाँ जवान बेटों की चली गई, बुज़ुर्गों की चली गई। हाल ही में वानी की कुर्बानी और सैयद अली गिलानी की कुर्बानी तो रोशन मीनार की तरह कश्मीर की तारीख़ पर हमेशा देखी जाएगी। इस तरह की लामतराई सिलसिला कुर्बानी का। तो जनाब, हमने सवाए इसके कि हक़ खुद अरादियत की करारदादें जनरल असम्बली क्या कर रही है, सलामती कौंसिल क्या कर रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ पर आज़ादी की तहरीक चलाएंगे, हम कश्मीर का बाईकाट करेंगे, हमने हिंदुओं को जलील कर दिया है, हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात उठा दी। सर, इसके सिवा क्या कश्मीर को आज़ाद करवाने का ये हल है? ये तरीका दुरुस्त है? और अगर ये तरीका दुरुस्त है तो आज तक कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हुआ? और अगर ये दुरुस्त नहीं है आप चूँकि ने तहकीक की आपने, तो फिर इसका क्या हल है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएं और पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं? देखिए सरदार साहब, बात यह है कि ये भीख नहीं आज़ादी है, मांगे से बला मिलती है कभी। तासीर दिखा तकरीर न कर, या ताकत से कश्मीर छुड़ा, या आरज़ू कश्मीर न कर। बात है सीधी और साफ कि ये आज़ादी की कोई भीख नहीं है कि आप लोगों से जाके UN में और आलमी फोरम पर मांगेंगे और लोग आपको भीख दे देंगे। जहाँ पे भी आज़ादी मिलती है उसके लिए खून देना पड़ता है, और खून कश्मीरी दे रहे हैं। और कश्मीर हमारा जो है ना वो अंग है, जिस्म का हिस्सा है। और हज़रत कायद-ए-आज़म ने इसको शाहरग करार दिया था, और शाहरग समझ के उन्होंने अपने आर्मी चीफ डगलस ग्रेसी को ये हुक्म दिया था कि अगर इंडिया फ़ौजें लेके कश्मीर में दाखिल हो गया है तो तुम जितनी ताकत वसाइल को वो तुम्हारे पास मौजूद है उसको लेके कश्मीर में दाखिल हो और इंडियन फ़ौज को मार मार के वहाँ से निकालो और कश्मीर को आज़ाद करवाओ। लेकिन उस वक्त ये अल्फाज हैं बाबा बिल्कुल मार उसको निकालो, इंडियन फ़ौज को मार के वहाँ से निकालो। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है, पाकिस्तान में शामिल कर, बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा। ये कायद का हुक्म है। तो कायद ने ये जब कह दिया तो हमारे लिए वो हरफ आखिर हो गया। तो वो क्योंकि अंग्रेज़ जनरल था, तो अंग्रेज़ जनरल ने पाकिस्तान के साथ वफा तो नहीं करनी थी, उसने फिर इंडिया के साथ या फिर बरतानिया के साथ वफा निभानी थी। और इंडिया और बरतानिया का छोड़ा हुआ ये कज़िया, ये दोनों का आपस में गठजोड़ था, जिसके नतीजे में कश्मीर का ये कज़िया रह गया। तो वो हुक्म पूरा नहीं हुआ। उस वक्त हमारी अगर क़ुव्वत अस्करी लिहाज से या मुआशी लिहाज से या मुल्की तौर पर कमज़ोर थी, तो आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी एटमी और मिज़ाइल क़ुव्वत है, दुनिया की 10वीं बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है। और दुनिया में इंटेलिजेंस के लिहाज से हमारे इंटेलिजेंस इदारे ख़ास तौर पर ISI दुनिया में पहले नंबर पर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, अगर आप ये चाहते हैं फाटा में अमन हो, और आप ये कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया है, तो आप उसके ख़िलाफ़ वो महाज जो आपके खिलाफ वो फाटा में, साबका फाटा के अंदर या बलूचिस्तान में खोले हुए हैं, वही महाज आप उसके खिलाफ कश्मीर में खोलें। और दुनिया के अंदर जितने इस वक्त चार्टर्स हैं, UN का चार्टर है या वियना कन्वेंशन है या बाकी जितने जिनेवा कन्वेंशन है
اور باقی دنیا کے اندر جتنے اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے ایک ایسا علاقہ جو متنازع ہے کشمیر کا جس کا نام ہے، وہاں پہ آپ فوج داخل کریں فوری طور پر. یہ دنیا کے کسی قانون کی مخالفت نہیں ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور دنیا کا ہر قانون اور آپ کو دنیا کا ہر چارٹر اس کا رائٹ دیتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ اس وقت ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جہاں پہ انڈیا نے زبردستی فوج داخل کی، آپ بھی فوج داخل کریں، طاقت کے ساتھ کشمیر کو چھڑائیں. حضرت قائد اعظم کا وہ حکم جو پینڈنگ ہے، جو آج تک عمل درآمد کا منتظر ہے، اس وقت فوج کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کشمیر میں داخل ہو، پاکستانی اسٹیٹ وہ عملی طور پر سٹیپ اٹھائے. اور بات دوسری یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے، تو آپ نے اگر کشمیری تحریک آزادی کی تنظیموں پر پابندیاں لگائیں، جہادی تنظیموں پر پابندیاں لگائیں، ان کے راستے روکے کہ عالمی سطح پر ان کو روکا جاتا ہے اور آپ پر دباؤ پڑتا ہے، تو پھر آپ دوسرا کام آپ یہ کر دیں. اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے راستے کے اندر جو آپ نے دیواریں کھڑی کی ہیں وہ دیواریں ہٹا دیں، ان کے پاؤں میں سے زنجیریں اور ان کے ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں اتار دیں. انشاءاللہ آپ 75 سال میں کشمیر اگر آزاد نہیں کروا سکے، وہ 75 ہفتوں سے پہلے آپ کو کشمیر آزاد کروا کے دیں گے. بات سیدھی اور دو ٹوکر صاف ہے. آپ کا واضح پیغام آیا کہ اگر یہ حکومت، کوئی بھی حکومت پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اگر کوئی حکمران کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکے، پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکے، تو پھر ہمارے سامنے سے پابندیاں ہٹائیں، قوم کو آزاد کریں، قوم کے مجاہدوں پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹائیں، اور یہ مجاہد آپ کو کشمیر آزاد کرا کے دیکھ لیں گے. اور جب آپ شاہین صاحب جب آپ آزاد کرانے کے لیے چلیں تو مجھے بھی ساتھ لے لیں، پھر میں اس جہاں پر میں عدالتوں میں کالا کوٹ پہن کر کھڑا ہوتا ہوں تو قانون کی جنگ لڑتا ہوں، میں ہاتھ میں ریفل لے کر اپنے کشمیریوں کی آزادی کی جنگ بھی میں لڑنے. آج ماشاءاللہ یہ آپ نے اپنی روٹین سے ہٹ کے سرخ رومال بھی پہنا ہے، مفلر بھی آپ کے گلے کے اندر ہے، جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ سرخ رومال، یہ سرخ سکارف میں نے اس لیے پہنا ہے کہ میں بتا سکوں، اپنے کشمیری بھائیوں کو بتا سکوں کہ ہمارا خون آپ کے ساتھ شامل ہے. میں حکمرانوں کو بتا سکوں شاہین صاحب کہ ہم جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں. میں ہندوستان والوں کو بتا سکوں، ظالم ہندو حکومت کو بتا سکوں، ہندوتا کے پرچارک ہندوؤں کو بتا سکوں کہ ہم اپنے خون کی قیمت پر کشمیر کو آزاد کرائیں گے. کسی مغالطے میں نہ رہنا. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میں سرخ سکار پہن کر آیا ہوں. اس سرخ سکار میں پیغام ہے میرے قوم کے لیے. یہ سرخ رنگ اور سرخ رنگ کی پٹی جو ہے نا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی سنت بھی ہے. تو جب وہ میدان احد کے اندر لڑنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہ سرخ پٹی پہنی تھی، اپنے سر پر بھی سرخ رومال پہنا تھا. سبحان تو اللہ، یہ ایک صحابی کی عظیم سنت بھی ہے. سبحان اللہ. یہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت بھی امام علی مقام علیہ السلام نے جو رومال نکال کر، جو پہلا شہید تھا جس کے ماتھے پہ رکھا تھا حر، اپنی اماں جان کا رومال نکال کر وہ ان کے ماتھے پہ سے خون صاف کیا تھا، وہ بھی اسی رنگ کا تھا. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. دیکھیے سردار صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے دنوں کے اندر ہم نے 2-3 چیزیں جو دنیا میں دیکھی ہیں. مشرقی تیمور آزاد ہوا، انہوں نے جنگ لڑی ہے اور ساری طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. جنوبی سوڈان آزاد ہوا، انہوں نے بھی ایک جنگ لڑی اور اس کے ساتھ پھر عالمی طاقتیں کھڑی ہو گئیں، ان کو آزادی دلوائی گئی. تو اگر آپ نے آزادی لینی ہے، پاکستان مکمل کرنا ہے، پاکستان کے دریاؤں کو اپنا حصہ بنانا ہے، جن کا پانی روک کے انڈیا آپ کے ملک کو جو ہے نا وہ بنجر کر رہا ہے، اور انڈیا آپ کو اور آپ کے کھیت کھلیانوں کو مکمل طور پر برباد کرنا چاہتا ہے. اس نے 100 سے زیادہ ڈیم اور سرنگیں بنا کے پانی کافی ذرا اپنی طرف موڑ لیا ہے. اور سندھ جو آپ کا مرکزی جو سب سے بڑا دریا ہے، جس پر ہماری 50% سے زیادہ جو ہے نا وہ پاپولیشن بھی رہتی ہے اور ہماری جو زراعت ہے اس کے اوپر انحصار کرتی ہے، اب اس کو وہ تیزی کے ساتھ بند کر کے دریاؤں کا پانی جو ہے نا وہ اپنی طرف موڑ رہے ہیں، برہم پترا کے اندر ڈال رہے ہیں. ابھی 1 مہینے کے اندر انہوں نے 8 نئے ڈیم اور نئے جو ہے نا بند بنانے کا اعلان کیا ہے صرف دریائے سندھ کے اوپر. تو یہ آپ کی لائف لائن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک مکمل ہو، کشمیر آزاد ہو اور آپ کے ملک کا یہ مسئلہ حل ہو، پریکٹیکلی میدان میں آئیں اور اس کے لیے آپ ویسی جنگ لڑیں جیسی جنگ لڑنے کا حق ہے. اگر کشمیری مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، تو ہمیں بھی کٹنا چاہیے اور مرنا چاہیے. یا کشمیر پاکستان بنے یا پاکستان کشمیر بنے، یا کشمیر پاکستان بنے یا پھر پاکستان کشمیر بن جائے. بات اس سے نیچے طے نہیں ہونی. یہ تخت یا تختے کی بات ہے، اور مومن کی منزل، مسلمان کی منزل یا تخت ہوتی ہے یا تختہ ہوتا ہے. دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں،
آزاد منش انسانوں کے یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ جگہ آزادی کی یہ بات ہے۔ اس پر جناب میں سب سے پہلے میں یہاں پر بیٹھ کر پوری قوم کے سامنے اپنے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جناب شاہین صاحب جیسے مجاہد کی قیادت میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اولاد، بیٹوں کو ساتھ لے کر میں میدان جنگ میں اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، ان کی آزادی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہی پیغام ہم حکمرانوں کو دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے صدر پاکستان کو کہتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کو کہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہتے ہیں، سینٹ کے چیئرمین کو کہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کہتے ہیں جن کا دھیان صرف اس طرف ہے کہ فوج کو ڈی مورلائز کیا جائے، ہندوستان کی پذیرائی کی جائے، جن کا دھیان اس طرف نہیں ہے کہ قربان ہو کر کشمیریوں کو آزاد کرایا جائے۔ جو سیاستدان تو جو بھی اٹھتا ہے اس کا زور ہی فوج پر چلتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ پیغام بھی ہم قوم کو دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے تو پھر کشمیر کی آزادی ایک خواب ہے، پھر اس کی بات یہ چھوڑ دیں۔ دیکھیے جی سردار صاحب، بات یہ ہے کہ آج اگر ہم محفوظ اور مامون بیٹھے ہوئے نا ملک کے اندر، تو وہ کشمیریوں کے خون کا نتیجہ ہے۔ انڈیا کی 10 لاکھ فوج کو کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ کشمیریوں نے۔ اور وہ آج سے نہیں روک کے رکھا ہوا، وہ کئی دہائیوں سے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیری اپنا خون دے کے آپ کے ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں، اور ان کا خون آپ کے دریاؤں میں، پانیوں میں شامل ہو کے آتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں جو نانے جویں اترتا ہے نا، اس میں ان کا خون شامل ہوتا ہے۔ یہ جتنی روشنیاں ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے شہروں کے اندر، یہ ساری کشمیریوں کے خون کے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر کشمیری لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تو ہمیں اس میں کون سے مسئلہ ہے کہ ہم اس کے لیے لڑنے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو اس کا حل جناب یہ ہوا، تو اس کا مختصر حل یہ ہوا کہ ہم قوم کو آپ کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے نظریہ پاکستان چینل کی طرف سے کے پلیٹ فارم سے آپ کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، 74 سالہ حقائق کو اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مار مار کر نکال دو، انہوں نے اپنے آرمی چیف کو کہا کہ مار مار کر نکال دو ان کو اور اس کو پاکستان میں شامل کرو۔ اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ایک ملک میں جنگ لگی ہوتی ہے اور ساتھ جس ملک کی حدیں ملتی ہیں، اگر اس ملک میں قتل و غارت خون ہو رہا ہو تو بین الاقوامی ضابطہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کی فوجیں اس ملک میں اتر جائیں۔ یہی ہندوستان نے کیا تھا، یہی جس وقت مشرقی پاکستان میں لڑائی ہوئی تھی تو ہندوستان نے یہی کیا تھا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی فوجوں کو اتار دیں، وہاں پر اتار دیں اور کشمیر پر قبضہ کریں، کشمیر کو آزاد کریں، پاکستان کا حصہ بنائیں اور ہندوؤں کے ساتھ لڑائی لیں۔ تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ مول لے لیں اور لے لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، اگر کشمیر آزاد کرانا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ نے 74 سال جو آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے کر کے دیکھ لیا، تقریریں بھی کر لیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے بھی دیکھ لیا، آپ نے قراردادیں بھی پاس کروا لیں، آپ سے یوم یکجہتی کشمیر بھی منا کے دیکھ لیا۔ یوم یکجہتی کشمیر منانا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے، اس قوم کا کام ہے، حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام ہے وہ پریکٹیکلی وہ سٹیپ لیں اور میدان کے اندر آئیں، بات سیدھی اور صاف ہے۔ تو آج بھائی پھر آج آئیں، آج ہم مل کر یہ اعلان کرتے ہیں، پوری قوم کو اس اعلان میں شامل کرتے ہیں کہ ویلے سارے جاندے لنگ رنگ پچھانو اپنا رنگ، ویلے سارے جاندے لنگ رنگ پچھانو اپنا رنگ، کشمیر کی آزادی کا رنگ، پاکستان کے نظریے کا رنگ، پاکستان کی سلامتی کا رنگ، کشمیریوں کے خون کا رنگ اور اسلام کا رنگ، قائد اعظم کے فرمان کا رنگ، ویلے سارے جاندے لنگ رنگ پچھانو اپنا رنگ، او دے نال میں ٹردی سجاں ان وکھیاں دے وچ کجاں، او دی دید تے میریاں حجاں، چڑھ کوٹھے تے گجاں وجاں، کشمیر دیاں جو رکھے لجاں، میں اسے رانجے دی منگ، رنگ پچھانو اپنا رنگ، ویلے سارے جاندے لنگ۔ ایتھے جڑا موت تو ڈریا، شاہین صاحب ایتھے جڑا موت تو ڈریا او تے سمجھو مریا ہی مریا، جڑا ظلم دی ہک تے چڑھیا بازی جت کے ویڑے وڑیا، کدی ہنیرا صدا نہیں اڑیا، رات گئی جد سورج چڑھیا، شمع تے جو پروانہ سڑیا، انہیں دسیا جین دا ٹنگ، رنگ پچھانو اپنا رنگ، ویلے سارے جاندے لنگ۔ پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر زندہ باد، کشمیریوں کا خون زندہ باد، کشمیریوں کی غیرت زندہ باد، کشمیریوں کی قربانیاں زندہ باد،
اور پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، اور غیرت مند پاکستانی جو کشمیر کو آزاد کر کے کشمیر پاکستان کا حصہ بنانے چاہتے ہیں وہ سب زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔